अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। कैसे हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह मैं खैर आफियत के साथ हूँ। उम्मीद करता हूँ आप लोग भी बखैर होंगे। आलमी हालात हाज़रा शुरू करते हैं आज का। आज 3 मार्च है 2026। ईरान अमेरिका इजराइल जंग का आज चौथा दिन है। शनिचर को ये शुरू हुआ था। शनिचर, इतवार, सोमवार, मंगल। अभी तक क्या कुछ हुआ है मैं अपडेट कर देता हूँ। और मैं तो थोड़ा सा बिल्कुल ही अलग आजकल बोल रहा हूँ, तो कुछ लोगों को जो है हकीकत कबूल भी है किसी हद तक, और कुछ बहुत सारे लोगों को जो है अच्छा भी नहीं लग रहा है। लेकिन बेसिकली मेरी जो वीडियो है वो मेरे अपने स्टूडेंट के लिए है, जिसमें से ज़्यादातर पढ़े लिखे लोग हैं और समझदार लोग हैं और अनबायस्ड हैं और फ़िरका परस्ती की लानत से महफूज हैं, और ख़ास तौर से बाशऊर तबका। तो मेरा प्राइम पर्पस जो है वीडियो बनाने का उनके लिए है। अब उनके तो फ़ैल में मैं आम पब्लिक के लिए भी अलाउ कर देता हूँ, वो लोग भी देख लेते हैं, फ़ायदा उठा लेते हैं। तो ये एडिशनल मामला है। तो बकिया दूसरे लोग क्या कमेंट्स करते हैं, क्या सोचते हैं, नहीं सोचते हैं, मुझे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। हाँ, मेरे स्टूडेंट जो मुझे फिर पर्सनल व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं, और अगर वो जो है कुछ मशवरा वगैरह देते हैं या फिर कंसर्न ज़ाहिर करते हैं, तो मैं उसको सीरियस लेता हूँ। फिर मैं उनको जवाब भी देता हूँ, कन्विंस भी करता हूँ, उनके दलाइल भी सुनता हूँ, अपनी भी बात रखता हूँ। तो खुशी की बात यह है कि अभी आप कह सकते हैं कि अभी की जो जंग चल रही है, घर से जंग के हिसाब से जंग नहीं हो रही है। इस्लाम में जंग के भी उसूल और कवायद हैं, लेकिन उस उसूल के हिसाब से जंग नहीं हो रही है। तो इसमें आप समझिए कि आज चौथा दिन है। तो पहला हमला जो अमेरिका इजराइल ने किया, तो वो तो उसके नाम गया कि वो 30-40 लीडरों को एक साथ ही जो है ख़त्म कर दिया। बकिया उसके बाद जो है ईरान ने रिटेलिएशन शुरू किया है। तो अब तक तो समझिए कि ईरान का अपर हैंड है, और कल तो काफ़ी ही अपर हैंड था, और अभी भी जो अपर हैंड जा रहा है। और ईरान और अमरीकी इजराइल और अमेरिका का मंसूबा एक तो फेल हो गया कि उसने जो सोचा था कि लीडरशिप को उड़ा देंगे तो लोग सड़कों पे आ जाएंगे, और फिर जो है केओस क्रिएट हो जाएगा और हम आराम से रिजीम चेंज कर देंगे, जैसे सद्दाम हुसैन के किए थे या मोहम्मद कज़ाफ़ी वगैरह के किए थे। तो वो मंसूबा तो नहीं हुआ। पब्लिक जो है वो रिजीम के सपोर्ट ही में बाहर निकल आए, और फिर जो है ईरान जो रिटेलिएशन बदला लेना शुरू किया है, तो फिर तो अमेरिका की जो है जिससे भी ताल्लुकात वगैरह है सबको ही निशाना बना रहा है, ताकि वॉर कॉस्ट जो है वो बढ़ जाए और सब लोग डोनाल्ड ट्रंप को मजबूर करें कि वो जो है जंग बंद करे। और जब सीरियस समझे कि ऑफर आएगा डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से, तब जो है ईरान भी सोचेगा कि ठीक है हम भी बंद कर देते हैं, लेकिन वादा वईद के साथ। ना ये कि सिर्फ जो है निगोसिएशन वगैरह हो और इसमें फिर जो है इजराइल हथियार वगैरह जमा कर ले और फिर हमला कर दे कोई बहाने से। तो ये आप कह सकते हैं कि खुशी का जो है ये है कि ईरान जैसा हम लोग सोच रहे थे कि कमज़ोर मुल्क है, वैसा नहीं। तो ये आप लोगों की गलत फहमी थी, मेरी गलत फहमी नहीं थी। मैं शुरू दिन से कह रहा हूँ कि ईरान जो है एक मजबूत मुल्क है, और इसी वजह से उससे जो है ज़्यादा उम्मीद की जाती है या की जानी चाहिए। ख़ास तौर से फ़लस्तीन के मामले में 2 साल तक हम लोग उसका इंतज़ार करते रहे, लेकिन ईरान ताकत रखने के बावजूद जब फ़लस्तीनी बच्चों के फ़लस्तीनियों की आज़ादी के लिए मैदान जंग में नहीं कूदा, तो बहुत अफसोस हुआ, बहुत दुख हुआ, बल्कि गुस्सा भी आया, नफ़रत भी हो गई। तो ईरान जो है एक बहुत ही हिस्टोरिकल मुल्क है, तारीख़ी मुल्क है। सहाबा कराम में के दौर में फ़तह करना ही बहुत ही एक मुअज़्ज़ा से कम नहीं था, और फिर उसके बाद भी जो है रेजिस्टेंस की ताकत बहुत ज़्यादा है ईरान में। फाइटिंग की ताकत हो ना हो, बर्दाश्त करने की कुव्वत बहुत ज़्यादा है, और वो सब समझिए कि मातम को भी सेलिब्रेट कर लेते हैं। तो इस लिहाज से जो है ईरान को जो है दूसरी कौम पे जो है महमूल करना थोड़ा सा गलत फहमी होगी।
چاہے وہ عراق کے حساب سے کر لیں یا سیریا یا لیبیا، عرب کا نیچر الگ ہے اور ایران کا نیچر الگ ہے، تو ریزسٹنس تو یہاں بہت ٹف ملنے والی ہے۔ تو ایک تو بات یہ ہے۔ تو ابھی لیٹسٹ اپڈیٹ میں پہلے میں بتا دیتا ہوں اور میں پھر اپنا تجزیہ بھی دیتا ہوں۔ دیکھیے، میری بات صحیح بھی ہو سکتی ہے، غلط بھی ہو سکتی ہے، لیکن میں وہ جنگ کے حساب سے جذباتی انداز میں اس کو نہیں کور کر رہا ہوں، کیونکہ میرا مائنڈ سیٹ ہی الگ ہے۔ تو آپ میرا مائنڈ سیٹ ہی پہلے پڑھ لیجئے، اور پھر اگر اس ٹاپک سے اگر آپ کو دلچسپی ہے تو میرا کرنٹ افیئر ایران کے تعلق سے سنیے، اور نہیں تو پھر جو بے شمار چینل ہیں وہاں پہ وہ چیز کو کور کی جا رہی ہے کہ اس کے کتنے فوجی مرے، اس کے کتنے مرے، یہ کہاں مار دیا، وہ کہاں مار دیا۔ میں یہاں پر جو ہے کچھ اور لے کر کے بیٹھا ہوں، اگر اس سے دلچسپی ہے تو آپ کے لیے فائدہ۔ میرا ماننا یہ ہے کہ یہ جنگ ایران نے نہیں شروع کیا، یہ جنگ جو ہے اسرائیل اور امریکہ نے کیا، اور میرے حساب سے یہ اللہ تعالیٰ کے طرف سے مسلمانوں کو سزا کے طور پر یہ جنگ مسلط کیا ہے۔ کس جرم کی سزا ہے؟ فلسطینیوں کا ساتھ نہ دینے کی سزا ہے۔ تو اب یہ ہے کہ سب سے زیادہ طاقتور ابھی جو ہے کوئی ملک منظم اسلام کے نام پر وہ ایران ہی تھا، تو اس کا نمبر آ گیا ہے۔ اب اس میں یہ ہے کہ مسلمانوں کو سزا ہے، تو آپ دیکھیے کہ لوگ اٹیک کر رہے ہیں ایران پہ، تو روزانہ جو ہے 100 کے قریب شہید ہو رہے ہیں، اور پھر ایران بھی ریٹلیٹ کر رہا ہے، تو اس میں بھی جو ہے زیادہ تر مسلمانوں کا ہی نقصان ہو رہا ہے۔ اسرائیل کا بھی ہو رہا ہے، امریکہ کا بھی ہو رہا ہے، لیکن مسلمانوں کا بھی ہو رہا ہے، اور مسلمانوں کے جو قیمتی ایسٹ برباد ہو رہے ہیں۔ تو چاہے ہم تو دونوں طرف سے دکھی ہیں بھائی، ہم تو سیلیبریٹ نہیں کر رہے ہیں کہ سعودی کے جو آئل ریفائنری پہ حملہ ہو گیا، تو قطر کے جو ہے گیس انرجی پہ حملہ ہو گیا، یا دبئی پہ حملہ ہو گیا، یا کسی پہ بھی حملہ ہو گیا، گرچہ ان لوگوں کے جو ہے طریقہ صحیح نہیں ہے، لیکن پھر بھی مسلمانوں کے ایسٹ ہے تو تکلیفی کے باعث ہے۔ تو چاہے ایران پہ حملہ ہو تو وہ بھی تکلیف کی خبر ہے، اور چاہے ایران کی طرف سے سعودی پہ حملہ ہو، قطر پہ حملہ ہو، کویت پہ حملہ ہو، دوحہ پہ حملہ ہو، وہ بھی تکلیفی والی خبر ہے۔ ہاں، اسرائیل اور امریکہ پہ ہو تو ٹھیک ہے، بات سمجھ میں آتی ہے۔ تو میرا ماننا یہ ہے کہ یہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے سزا کا اسٹارٹنگ ہوا ہے، اور یہ دھیرے دھیرے بڑھے گا، اور اس میں ترکی وغیرہ بھی لپیٹ میں آنے والے ہیں۔ پھر سزا تو دیکھ رہے ہیں کہ ایران، پاکستان اور افغانستان کو اللہ تعالیٰ نے آپس میں لڑا دیا ہے کہ دونوں جو ہے ایک دوسرے کو سزا دیتے رہو، اور دونوں ایک دوسرے کو جہنم میں بھیجتے رہو۔ وہ کنٹینیو جاری ہے، وہ ایران والے اس میں جو ہے وہ چھپ گیا ہے۔ تو اس میں جو ہے میرے حساب سے ابھی ایران جو ہے بالکل ایگریسو اسٹانس میں ہے، اور شاید جو ہے ایک ہفتہ اور بھی جو ہے اس کا اپر ہینڈ رہے، اور آپ لوگوں کو اچھی اچھی خبریں سننے کو ملے کہ ایران نے یہاں بھی مار دیا، وہاں بھی مار دیا، یہ بھی کیا، وہ بھی کیا۔ اس کے بعد جو ہے ایران کے جو ہے طاقت کمزور پڑ جائے گی، میزائل وغیرہ جو ہے، ڈرون وغیرہ جو ہے وہ دھیرے دھیرے کم ہونا شروع ہو جائیں گے، کیونکہ کوئی بھی کتنا جمع کر کے رکھ لے گا۔ مبالغہ آرائی الگ ہے کہ جو ہے 15 سال تک مارتے رہیں گے، یہ تو حقیقت میں ہے کہ 2000 سے 3000 جو ہے میزائل ہوں گے، روزانہ کے بیس پر اگر جو ہے وہ 200-300 بھی مار رہے ہوں گے تو وہ اس میں سے دھیرے دھیرے کم ہی ہوتا جائے گا، کم ہوتا جائے گا۔ پھر اس کے بعد جو ہے یہ دھیرے دھیرے آپ دیکھیں گے کہ ایران جو ہے سمٹتا چلا جائے گا، سمٹتا چلائے گا۔ ابھی آفینسو پہ ہے، پھر دھیرے دھیرے ڈیفینسو پہ آنا شروع ہوگا، اور پھر جو ہے یہ سب جو ہے مل کر کے جو ہے آفینس کرنا شروع کریں گے، اور پوری فضا کو کنٹرول کر کے کہیں پہ بھی ایک میزائل نصب کرنا شروع کریں گے، فوراً اس پہ حملہ کریں گے۔ اور اس میں آپ دیکھیں گے کہ امریکہ جو ہے پورے گلف کنٹریز کو جو ہے ساتھ ملے گا، اور اس کو پورا شیعہ سنی کا رنگ دینے کی کوشش کرے گا تاکہ سول وار ہو جائے شیعہ سنی میں۔ ابھی دیکھیے گا کہ بحرین وغیرہ میں جو ہے معاملہ شروع ہونے والا ہے، تو جارڈن میں بھی ہو سکتا ہے بغاوت ہو جائے، اور بحرین میں بغاوت ہو جائے، اور اس طرح سے جو ہے
یہ لڑنے والے جو رہیں گے یہ عرب کنٹریز جی سی سی والے رہیں گے، ادھر سے ایران رہے گا، اور ادھر سے جو ایران کے اپنے ہتھیار رہیں گے، اور ادھر سے امریکہ اسرائیل کا ہتھیار رہے گا، اور پھر کبھی کبھار اسرائیل پہ بھی حملہ ہوتا رہے گا، اور مسجد اقصیٰ کو بہت خطرہ رہے گا۔ دیکھیے گا اسرائیل جو ہے خود سے بھی جو ہے اٹیک کر کے بہانہ لگا دے گا کہ ایران نے ہی حملہ کر دیا اور اس نے مارا کہیں پہ اور مس فائر ہو گیا۔ تو جب بڑے بڑے جہاز جو ہے امریکہ کے جو ہے فرینڈلی فائٹ میں یہ ہو جا رہے ہیں، تو ایران کا میزائل بھی مسجد اقصیٰ پہ گر سکتا ہے اور اسی بہانے وہ شہید کر سکتا ہے۔ یعنی اسرائیل کرے گا لیکن بہانہ لگا دے گا، نام لگا دے گا ایران پہ۔ جنگ میں اس قدر لوگ جو ہے بیزی رہیں گے کہ تحقیق کرنے کی نوبت ہی نہیں آئے گی۔ پھر دھیرے دھیرے جو ہے اس میں نیٹو بھی کود جائے گا اور ایران بالکل آئسولیٹ ہو جائے گا، جیسے سمجھ جائیے کہ صدام حسین جو ہے گلف وار جب ہوا تھا 1991 میں، تو اس طرح کا معاملہ ہو جائے گا۔ جو مجھے دکھ رہا وہ میں بتا رہا ہوں، ابھی تو میں بتا رہا ہوں کہ ایران کا آپ کو اپر ہینڈ دکھے گا، یہاں بھی مار دیا، وہاں بھی مار دیا، ادھر بھی مار دیا، تو آپ اس کو خوشی بھی منا سکتے ہیں۔ اور لوگ کہہ رہے ہیں کہ جس نے جو ہے کمزور سمجھا تھا ایران کو، غلط فہمی میں تھا۔ تو بھائی جو کمزور سمجھا تھا اس کو بتایا غلط فہمی میں تھا۔ ہم تو کمزور نہیں سمجھتے تھے، ہم تو سمجھتے تھے کہ ایران کے پاس بہت طاقت ہے، اگر وہ 7 اکتوبر کے بعد کود جاتا تو گیم ہی چینج کر دیتا، اور اس وقت کا معاملہ کچھ اور ہی رہتا۔ اور ابھی تو سمجھیے کہ ایران جنگ نہیں چاہ رہا، پھر بھی جو ہے اسرائیل مسلط کر دیا، اور اس وقت اگر کودا ہوتا تو الگ ہی بات رہتی۔ تو یہ میرا اپنا جو ہے خلاصہ ہے کہ آپ یہ سمجھ جائیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے امت مسلمہ کو سزا کا آغاز ہے۔ تو اس میں آپ کو بہت زیادہ خوشی کی خبر ملے گی، وہ سمجھ جائیے کہ تھوڑا سا مشکل لگتا ہے۔ ہاں یہ ہے کہ دکھ بھری خبر کو بھی خوشی بنا کر کے پیش کر لیں تو الگ بات ہے، کہ سعودی کا آئل ریفائنری پہ حملہ ہوا مجھے بہت سکون ملا، ایران پہ حملہ ہوا دوسرے کو سکون ملا، لیکن امت مسلمہ کا درد رکھنے والے جو بھی لوگ ہیں ان کو دونوں کے حملے سے جو ہے تکلیف ہوتی ہے۔ ہاں اگر اسرائیل پہ حملہ ہوا ہے تو ٹھیک ہے، اس میں خوشی کی بات ہے، لیکن یہ ہے کہ وہاں تو حملہ ہوتا ہے، لیکن یہ کتنے دنوں تک یہ ایران حملہ برداشت کر پائے گا، یعنی ایفینسو موڈ میں رہ پائے گا، یہ اصل میں دیکھنے کی بات ہے۔ ابھی آپ دیکھیے کہ امریکہ جو ہے وہ ایگریسو اسٹانس میں آیا نہیں ہے، اور ابھی اس نے اعلان کیا ہے کہ 14 ممالک سے کہ ہمارے شہری نکل جائیں، کیونکہ وہ ایگریسو موڈ میں جانے والا ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے وہ کوشش کر رہا ہے کہ جو ہے تھوڑا سا اپنے آپ کو کمزور دکھا رہا ہے، تاکہ یہ نیٹو کی فوج بھی جو ہے اس کے ساتھ آئے کہ بھائی آپ کا ایک دوست جو ہے مصیبت میں ہے تو آپ لوگ ساتھ کیوں نہیں دے رہے۔ اور وہ امریکہ کو جو ہے عادت ہے الائنس وغیرہ بنا کر کے لڑنے کی، تو اس لحاظ سے وہ نیٹو فوج کو دعوت دے رہا کہ دیکھو ہمارے الائی پہ حملہ ہو رہا ہے، ہمارے اتحادیوں پہ حملہ ہو رہا ہے، اور ہم اکیلے بچا تو نہیں پائیں گے اتنے مسلمان کنٹریز کو، تو تم لوگ بھی آؤ۔ لیکن وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ تم جان بوجھ کر کے یہ جنگ چھیڑے ہو خاص طور سے۔ تو اس لحاظ سے ایران جو ہے کافی پریشان ہو جائے گا، آپ سمجھ جائیے 1 مہینہ کے اندر اندر، اور امریکہ کا بھی بہت زیادہ نقصان ہوگا، بہت زیادہ۔ ایران بھی بہت ڈیمیج کرے گا، بہت ڈیمیج کرے گا، لیکن اس سے زیادہ ڈیمیج ہوگا، یہ میرا جو ہے سوچ کا خلاصہ بتا رہا ہوں۔ اس میں جو ہے ڈیمیج اسرائیل کا بھی ہوگا، لیکن اسرائیل کے جو ہے مالی نقصان ہوگا تو وہ تو امریکہ جو ہے بھرپائی کر دے گا آرام سے، کانگریس ایک مرتبہ بیٹھے گی 50 بلین پاس کر دے گی، تو اس کو تو ریبلڈ ہو جائے گا۔ ایران کے لیے آئسولیشن جو ہے جھیلنا مشکل ہو جائے گا، اور پھر نتیجہ یہ نکلے گا کہ یہ سارے عرب ممالک وہ اسرائیل کو دوست بنانے پہ مجبور ہو جائیں گے، اور امریکہ کہے گا کہ تم لوگوں کو میں بتاتا تھا کہ اصل دشمن جو تمہارا ہے وہ ایران ہے، اور تم لوگ جو دشمن بنائے ہوئے تھے اسرائیل کو، لہٰذا اگر اس سے نپٹنا ہے تو تم لوگ اسرائیل کی لیڈرشپ میں آ جاؤ، اور جیسے ہی یہ لوگ سارے لیڈرشپ قبول کریں گے تو فلسطینیوں کے لیے اور مصیبت ہو جائے گی، اور فلسطینیوں کو یہ سمجھ جائیے کہ یہ سب جو ہے جارڈن میں ڈھکیل دیں گے، یا پھر غزہ کو جو ہے مصر میں ڈھکیل دیں گے۔ ایران کے لیے مصیبت ہوگی کہ جب یہ گلف کنٹریز جو لڑنا شروع کریں گے تو نیٹو والے بھی آئیں گے، اللہ محالہ پھر ترکی کو بھی آنا پڑے گا،
ابھی تک ایران نے سمجھداری کا مظاہرہ کیا ہے کہ ترکی پہ اور آذربائیجان پہ حملہ نہیں کیا ہے، گرچہ جو امریکہ کا بیس تو ترکی میں بھی ہے، آذربائیجان جو ہے امریکہ کی اتحادی ہے لیکن وہاں نہیں کیا ہے، سمجھداری ہے، لیکن وہ ترکی بھی جو ہے وہ کنارہ کش نہیں رہ سکتا، وہ گلف کنٹریز والے کہیں گے آئیے ہمیں بچائیے، آج نہیں کام آئیں گے تو کب کام آئیں گے، تو ترکی کو بھی کودنا ہی پڑے گا، ایسے نیٹو ملک ہے تو نیٹو کا فیصلہ ہوگا تو بھی آنا پڑے گا۔ تو ایران کے لیے تو مجھے جو ہے بہت کچھ دکھ نہیں رہا، گرچہ ابھی ایک ہفتہ جو ہے آپ کو بہت کچھ دکھے گا، وہ میں بھی دیکھ رہا ہوں، لیکن ایک ہفتہ کے بعد جو ہے یہ سمجھیے کہ ابھی جیسے پھل جڑی کیسے اوپر جاتے ہیں، پھر دھیرے دھیرے ایسا آتا ہے، پھر آپ ہی لوگ جو ہے کہنا شروع کریں گے ارے ایسا ہو گیا، عربوں نے غداری کر دیا تو یہ کر دیا تو وہ کر دیا، تو امریکہ یہ بم نکال لیا تو وہ ہتھیار نکال لیا جس کی وجہ سے ایسا ہو گیا۔ تو یہ میں پہلے بتا دے رہا ہوں کہ آپ لوگوں کا ایکسکیوز کیا رہے گا۔ ہاں یہ سب کے لیے میں دعا کرتا ہوں کہ میری ساری بات غلط ہو جائے، ایران جو ہے شاندار انداز سے جیت جائے، کاش ایسا ہو جائے، لیکن میں جو دیکھ رہا ہوں میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں کہ ایسا مشکل لگتا ہے مجھے۔ کیوں؟ کیونکہ یہاں پہ جو غلطی ہوئی ہے مسلمانوں کی کہ فلسطینیوں کو جو بیار مددگار چھوڑ دیا گیا، 2 سال تک سارے حکمراں جو تماشا بن کے دیکھے ہیں، تماشائی بن کر کے، ان کی سزا تو ملنی ہے، تو وہ تو ظالم ہی کو مسلط کیا جاتا ہے، اور آج کے دور میں بنجامن نتنیاہو اور ڈونلڈ ٹرمپ سے بڑا ظالم کون ہے؟ تو اس نے جو مسلط ہوا ہے ایران پہ، اور ایران پھر مسلط ہو گیا ہے ان عرب حکمرانوں پہ، تو لامحالہ انہی لوگوں کو سزا مل رہی ہے، تو یہ جو ہے کوئی نہیں بچے گا، اور مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ یہ ملحمت العظمیٰ کی طرف جا رہا معاملہ بہت تیزی کے ساتھ، تھرڈ ورلڈ وار کی طرف تو نہیں جائے گا کیونکہ ادھر اتحادی بڑھتے چلے جائیں گے، لیکن ادھر اتحادی 2 کے علاوہ تو اور کوئی نہیں بڑھے گا میرے حساب سے، ادھر لبنان میں حزب اللہ بڑھے گا، ادھر حوثی آ سکتے ہیں، بقیہ اور کوئی نہیں آئے گا، تو جب تک چائنا، رشیا یا انڈیا یہ تینوں میں سے کوئی نہیں انوالو ہوتا ہے تب تک جو ہے تھرڈ ورلڈ وار جو ہے مشکل ہے۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ ادھر امریکہ کو پھنسا ہوا دیکھ کر کے چائنا تائیوان پہ جو ہے ہاتھ صف کرنا شروع کر دے تو پھر تھرڈ ورلڈ وار کی طرف معاملہ جا سکتا ہے، ادھر جو نارتھ کوریا کچھ کرنا شروع کر دے تو ایک الگ بات ہے، تو یہ دیکھیے کہ معاملہ کیا ہو رہتا ہے۔ تو ابھی تو آپ کو جو ہے اچھی اچھی خبریں ملیں گی کہ ایران کافی ٹکر دے رہا ہے، لیکن یہ ہے کہ اس کے بھی جو ہے مطلب فائرنگ پاور کی ایک لمیٹیشن ہے، کوئی ایسا چینل نہیں ہے جہاں سے مسلسل ہتھیار آتے رہیں گے اور چلاتا رہے گا۔ چائنا جو ہے جنگ وغیرہ میں ساتھ نہیں دیتا، وہ کاروباریاں ٹائپ کا آدمی ہے، وہ صرف جو ہے دیکھتا ہے کہ میں پوری دنیا کی فیکٹری ہوں، تو میں جنگ سے جتنا دور رہوں اتنا ہی ہمارا فائدہ ہے، جنگ میں اگر میں انوالو ہوا تو میں مارا جاؤں گا، کیونکہ جنگ کی جو ہے اکنامی جو ہے وہ امریکہ کی ہے، یہ جو ہے ویپن بنا کر کے جو ہے پیسہ کماتا، یہ دنیا کا سامان بنا کر کے پیسہ کماتا، تو اس کو جو ہے امن کے دور میں جو ہے زیادہ فائدہ ہے، اس کو جنگ کے دور میں زیادہ فائدہ ہے، تو اس لحاظ سے چائنا سے جو امید کرنا، ہاں سیٹلائٹ ویٹلائٹ یہ سب دے دے وہ سب الگ بات ہے، جنگ میں براہ راست فریق بنے یہ مشکل ہے۔ آج رشیا بن سکتا ہے، اس کا نیچر ہے، لیکن وہ خود ہی جو ہے یوکرین میں پھنسا ہوا ہے تو کیا کرے گا، تو یہ میں جو ہے تو یہ سب کو جو ہے آپ فلسطین کے اینگل سے دیکھیے، اور ایران کتنا بھی زیادہ طاقت دکھا دے، جتنی طاقت دکھائے گا اتنا ہی بڑا مجرم ہوگا، کہ جب اتنی زیادہ طاقت تھی پھر بھی تم فلسطینیوں کے لیے کچھ نہیں کیا، فلسطینیوں کے لیے جنگ ڈکلیئر کیے ہوتے تو اس سے 1/3 جانی نقصان میں بھی تم فلسطینی کا آزاد کرا لیتے، ابھی جتنی جان جائے گی تمہاری، ہے جنگ فلسطین ہی کے لیے، لیکن وہ معاملہ دوسرا ہے، وہ معاملہ یہ ہے کہ اسرائیل کو لگتا ہے کہ ابھی تھریٹ نہیں ہے ہمارے لیے، ابھی تو اس نے فلسطین سے کنارہ کشی اختیار کر لیا ہے، ابھی تو بزدلی دکھایا ہے، لیکن فیوچر میں یہ تھریٹ بن سکتا ہے، لہذا اس کو ابھی کل کر دو، اب اس کل ہونے میں جتنی جانیں جائیں گے اس سے 1/3 جانے میں جو فلسطین آزاد ہو جاتا، اگر جب فلسطینیوں نے جو ہے آزادی کی جنگ شروع کر دیے تھے اس وقت تھوڑی تھوڑی سب لوگ مدد کر دیے ہوتے تو
تھوڑا سا لبنان سے مدد آتا تھا، تھوڑا سا سیریا سے، تھوڑا سا ایران سے، تھوڑا سا عراق سے، تھوڑا سا یمن سے، تھوڑا سعودی سے، ایجپٹ سے، تھوڑا ترکی سے، آرام سے ہو جاتا۔ اس وقت جو بائیڈن کا زمانہ تھا اتنا زیادہ اگریسو جو ہے یہ بھی نہیں ہوتا، لیکن وہ یہ لوگ چوک گئے، تو 1 لاکھ سے زیادہ فلسطینی شہید ہو گئے۔ تو اب اللہ تعالیٰ جو ہے اس کا حساب کتاب تو لے گا نا۔ کون مجرم ہے؟ مجرم نمبر 1 تو بنجامن نتنیاہو ہے، امریکہ ہے، ٹھیک ہے، لیکن خاموش تماشائی بھی تو مجرم ہیں۔ آپ کا بچہ کسی شہر میں مار کھا رہا، اسکول گیا ہو پڑھنے کے لیے، اور وہاں پہ 4 لڑکے مل کے مارے ہوں، اور اس میں میرا بھی بیٹا وہاں پہ ہو، اور وہ جو ہے اس کو بچائے نہیں یا اس کے لیے لڑے نہیں، تو آپ کو جو ہے وہ چاروں لڑکے پہ بھی غصہ آئے گا، اور میرے بیٹے پہ بھی تو غصہ آئے گا کہ آپ کا بیٹا وہاں پہ رہ کر کے کچھ نہیں کیا۔ تو اسی طرح سے جو ہے فلسطینی بیچارے جو ہیں 2 سال تک مار کھاتے رہے، اور ابھی بھی ان کا فیوچر بالکل ڈارک ہے، اور یہ لوگ سودا کر لیے ہیں اس کا۔ تو اس میں جو ہے اللہ تعالیٰ کو ان لوگوں پہ غصہ نہیں ہوگا؟ تو یہ اس اینگل سے بھی آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کس سے غصہ زیادہ ہوگا۔ مسلمانوں نے جو ہے اتحاد امت کا ثبوت ہی نہیں دیا، بارڈر کی لکیر کا پوجا ہو رہا، بارڈر کی لکیر، مطلب یہ آپ دیکھ لیجئے پاکستان کے صرف بارڈر کے اس پار اگر کوئی ہے تو یہ ہمارا دوست ہے، یہ ہے تو ہمارا دشمن ہے۔ ادھر اگر کوئی غیر مسلم ہے تو وہ ہمارا اپنا بھائی ہے، اور ادھر بارڈر کے ادھر جو کوئی پریکٹیسنگ مسلمان ہے تو وہ ہمارا دشمن ہے، خوارج ہے۔ یہ بارڈر کا تقدس ہو رہا، جبکہ اللہ تعالیٰ نے اسلامی احکام کو بار بار کہا تلک حدود اللہ، یہ اسلام کا بارڈر ہے۔ تو یہ آپ دیکھ لیجیے، یہ میں سوچا آپ لوگ اپڈیٹ کر دوں، بہت سارے لوگ جو خوش بھی ہو رہے ہیں، کنفیوز ہو رہے ہیں۔ یہ سمجھیے کہ اب رونے کا مقام ہے، افسوس کا مقام ہے، کچھ کمال نہیں ہو رہا، بس آپ دیکھتے رہیے۔ تو آج کے لیے اتنا کافی ہے، چلیے میں آپ لوگوں کو جزیرہ دکھا دیتا ہوں تھوڑا سا۔ یو ایس ایمبیسی ان ریاض ہٹ، تھوڑا سا جو ہے اس میں پرابلم آیا ہے۔ ایران کلوز اسٹریٹ آف ہرموز، اٹیک گلف انرجی، یہ سب معاملہ چل رہا ہے، جس کی وجہ سے اب یہ دیکھیے گا گلف کنٹریز والے کلیکٹیو فوج بنا کر کے ایران پہ چڑھائی شروع کر دیں گے۔ یہ دیکھیں اسرائیلی فورس کنٹینیو دیئر اسالٹ آن تہران اینڈ بیروت، دیکھیں دونوں پہ حملہ ہو رہا ہے۔ تو جو مسلمانوں والے میڈیا ہے وہ تہران کی جیسے تباہی نہیں دکھا رہا۔ Israeli force continue their assault on Tehran and Beirut, including a strike on the Iranian state broadcaster, as the death toll in Iran and Lebanon surpassed 600 people. Number 2, Saudi authorities say 2 drones hit the US embassy in the Riyadh, causing a limited fire and minor damage. لیکن ہوا تو ہے۔ تیسرے نمبر پہ دیکھیں گے US President Donald Trump says the military campaign against Iran could last about 4 weeks. 1 مہینہ تک چلے گا، پہلے کہہ رہا تھا 4 دن میں ہو جائے گا۔ Saying that Washington will do whatever it takes to destroy Tehran's missile and nuclear capabilities. Iran has struck energy infrastructure across the Gulf. اب جو ہے ملٹری ایسٹ کے بجائے اب انرجی انفراسٹرکچر پر بھی حملہ شروع کر دیا ہے۔ سینڈنگ گلوبل آئل اینڈ گیس پرائز شارپلی ہائر، قطر's state-owned petroleum company has suspended all LNG production after 2 of its facilities were hit. Iranian Revolutionary Guard Corps says the Strait of Hormuz, through which a fifth of the world's oil suspension passes, is now closed and warns that any vessel attempt to pass through the waterway will be attacked. اب اس نے کہہ دیا ہے کہ اسٹریٹ آف ہرمز سے کوئی بھی نکلے گا تو اس پہ اٹیک کر دیا جائے گا۔ Iran continues to attack sites across Israel, with the Israeli military
reporting missile interception over West Jerusalem, Tel Aviv and Eilat. At least 10 people have been killed in Israel since Saturday. تو اسرائیل کے 10 لوگ مارے گئے ہیں اور ایران کے 600 لوگ. اب اس میں کمی بیشی بھی ہو سکتی ہے، لیکن جو فیکٹ ہے وہ ابھی تو دیکھیں کہ معاملہ کیا ہوتا ہے. دعا کریں یہیں تک معاملہ رک جائے، لیکن اب یہ ہاتھ سے باہر نکلتا دکھ رہا ہے. جزاک اللہ.